أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين या रब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इसमें मुबारक अन्नूर नूरुस्समावाति वल अर्द का तारुफ और वजाहत हम समझ रहे हैं और ये दूसरा सेशन है और इस के आगाज़ में मैं फिर से वो हदीस आपके सामने रखना चाहूँगी कि जिसमें कि अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को पैदा किया आलम अज़र में। जब हम थे तो हर तरफ तारीकी थी और अल्लाह ताला ने अपना नूर अपनी मखलूक के ऊपर डाला, इंसानों के ऊपर डाला, तो हर एक ने अपने हिस्से की रोशनी ले ली, कुछ ने कम ली, कुछ ने ज़्यादा ली और किसी ने कुछ भी ना लिया। और आदम अलैहिस्सलाम ने जब इन अरवाह से मुलाकात की तो उन्होंने एक शख्स की रोशनी को चमकते दमकते ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया। तो अल्लाह ताला से पूछा कि ये कौन है? तो उन्हें बताया गया कि ये आपके बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक्त जो रोशनी मिली थी वो रोशनी इतनी नुमायां थी, इतनी जाहिर थी कि जिसने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। और फिर उसके बाद कुछ सवाल जवाब हुए जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इस हदीस मुबारका की रोशनी में ये बात समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला के नाम अन्नूर की अहले ईमान की ज़िंदगियों में क्या अहमियत है और हर मोमिन और हर मोमिना इस नूर से कैसे इस्तिफादा करता है, किस तरह से वो इस नूर से जुड़ा होता है, किस तरह से वो इस नूर को बढ़ाने की कोशिश करता है। और कभी ये नूर जब मध्यम भी हो जाए, डिम भी हो जाए, तो उसको बढ़ाने का ज़रिया वो कौन कौन से आमाल हैं कि जिनको इख्तियार करके इस नूर में इजाफा किया जा सकता है। और फिर इस नूर का इत्माम हमारे लिए कैसे होगा, अहले ईमान के लिए इस नूर की तकमील किस सूरत में होगी, दुनिया में भी और बाद की दुनिया में भी, यानी आखिरत में। तो नाम मुबारक अन्नूर की अहमियत इस तरह से है जिस तरह से हर दूसरा नाम, जिनमें से कुछ को हम अच्छी तरह से तफसील से समझ चुके हैं, कुछ को हम इंशाअल्लाह समझेंगे। और बाज़ नाम तो हर वक्त हमारे इस्तेहज़ार में रहते हैं, हमारे सामने रहते हैं और हम इन नामों के वास्ते से इन अल्लाह ताला को पहचानते भी हैं और इन नामों के ताल्लुक से और वास्ते से अल्लाह ताला से मांगते भी हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के जो अस्माउल हुस्ना हैं उनके वास्ते से तुम उसे पुकारो। तो अहले ईमान की दुआओं में अल्लाह ताला के नाम शामिल होते हैं, न सिर्फ दुआओं में बल्कि उसकी ज़िंदगी तो इन्हीं नामों पर ही गुजर बसर कर रही है। ये ताल्लुक और ये कनेक्शन बहुत ही प्रेशस है, बहुत कीमती है, जो ईमान वालों को नसीब होता है। तो हर नाम की तरह इस्म अन्नूर भी बेइंतहा अनवार और बरक़ात का ख़जाना है। और जिस तरह ये पूरी कायनात और इस कायनात की तख्लीक
اور پھر انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن نہ ہوتا تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا، اور کائنات کا وجود قائم بھی نہ رہ سکتا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ الرحمن ہر فرما بردار، اطاعت گزار بندوں کے ساتھ ساتھ بلا تفریق ہر کافر، ہر مشرک، ہر منافق، ہر فاسق اور فاجر کو بھی زندگی عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے، آرام اور راحت عطا کرتا ہے، اور زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل مہیا کرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خود زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کے نور سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے بغیر کسی تفریق کے۔ یقیناً اہل ایمان کا اس نور سے فائدہ اٹھانا اعلیٰ درجے کا ہے اور مختلف انداز کا ہے، لیکن اس نور سے ایمان والوں کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اچھائی کی محبت موجود ہے، وہ بحیثیت انسان اچھے انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہدایت کا نور نہیں ہوتا، ان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوتا۔ ان کی اچھائی دراصل اللہ تعالیٰ کے اس نور کا حصہ ہے جو انہوں نے اللہ سے وصول کیا، جو اس دن انہوں نے حاصل کیا۔ اسی بنا پر ان کے اندر ہمدردی ہے، اسی کے بنا پر ان کے اندر اچھائی ہے، اسی بنا پر وہ بھی اچھا کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر اچھے اور برے کی تمیز ان میں بھی موجود ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور یہ بھی کم نہیں، تعداد میں کہیں زیادہ ہیں، کہ جن کا اس گروہ سے تعلق ہے کہ جو نمرود، فرعون، حامان یا ابو جہل کا ہے، کہ جن کے دل پتھر ہو گئے اور انہوں نے بھی اس حق کو پہچاننے سے اس بنا پر انکار کر دیا، اس لیے نہیں کہ وہ حق کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ اگر حق کو پہچان نہ سکتے ہوتے تو مرنے سے پہلے فرعون کیوں یہ اقرار کرتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے اندر بھی وہ ایک جو روشنی جو تھی وہ موجود تھی، ایک تعارف موجود تھا اس کی فطرت کے اندر بھی، لیکن فطرت کو جب انسان مسخ کر دیتا ہے اور ضد اور تکبر کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے تو پھر جو نور اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو بھی وہ مٹا ڈالتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان نصیب کر دیتا ہے، ہدایت نصیب کر دیتا ہے، اسلام کی روشنی اور ایمان کی روشنی اس کے اندر آ جاتی ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا نور جس طرح سے اس کائنات کی رونق ہے اور اس کائنات کا حسن ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو کائنات کے اندر کوئی رونق اور کوئی حسن ہی نہ ہوتا۔ تو یہ جو رنگینی ہے اس کائنات کی، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے۔ اور اگر اللہ جل جلالہ کا نور نہ ہوتا تو دنیا کی اندھیری نگری میں کون زندہ رہتا؟ اور یہ جو اندھیرا ہے اس کے اندر وحشت ہے، اور جو رات ہے اس کے اندر ہیبت ہے۔ یہ روشنی کا انتظام تو اب ہوا ہے، اس سے پہلے جب رات ہوتی تھی تو جو روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا دیے جلا کر یا موم بتیاں جلا کر، یہ اس تاریکی کے مقابلے میں بہت کم روشنی تھی اور بہت محدود سی روشنی تھی، جس روشنی میں رات کے اوقات میں کچھ سہولت حاصل ہوتی تھی، ورنہ یہ رات جو ہے اس کی وحشت ہے، اس کی ہیبت ہے، اور یہ تاریکی جو ہے وہ انسان کو ایک جگہ بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اگر یہ تھوڑی جو چہل پہل ہے یہ دراصل اس روشنی کی وجہ سے ہے جو راتوں کو ہوتی ہے،
اور اگر یہ روشنی نہ ہو، بجلی یا بتی چلی جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ پہ، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا، گھروں میں محصور ہو جاتا ہے۔ اور اب بھی اس روشن دنیا میں بھی رات بہرحال رات ہے، اور رات اپنا وجود رکھتی ہے، اور رات اپنے اثرات رکھتی ہے، اور دن میں انسان جہاں کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ چرند پرند بھی رات کو اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتے ہیں، اور وہ رات کی قوت کو اور اندھیرے کی طاقت کو محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر ایک اور نیند کی شکل میں ایک اور راحت بنا دی۔ اور کائنات میں پھیلا حسن و جمال، اور یہ جو رنگ و بو ہے، یہ جو خوبصورت نظارے ہیں، یہ جو گرتی آبشاریں ہیں، یہ جو ابلتے ہوئے چشمے ہیں، یہ جو بہتے ہوئے ندی نالے ہیں، یہ جو چٹکتی ہوئی کلیاں ہیں، یہ مہکتے ہوئے خوش رنگ پھول بوٹے، اور یہ جو مختلف ذائقوں کے میوے اور پھل ہیں، کہیں اونچے درخت ہیں تو کہیں کھیت ہیں، کہیں پہاڑ ہیں تو کہیں صحرا ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ان سب کی کچھ حقیقت نہ ہوتی اگر اللہ سبحانہ و تعالی خود النور نہ ہوتے اور نور کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ اس کائنات کی ساری رنگینیاں اور سارے نظارے اور سارا اس کا حسن اور ساری اس کا قبح، اس سب کی پہچان اللہ تعالیٰ کے نام النور کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کوئی بھی نظارہ ہمیں خوش کرتا ہے تو وہ خوشی دراصل اللہ کے نام النور کے مرہون منت ہے۔ اللہ النور دنیا کے حسن و جمال اور زیبائش اور جو آرائش ہے، اس کو اپنے نور سے قائم اور روشن رکھے ہوئے ہے۔ اور سورہ النور کی آیت جس کو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اللہ نور السماوات والارض، وہاں پر جو ایک تمثیل دی گئی ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے اوپر ہم پھر سے اگر غور کریں تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اس سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ کے اپنے نور کی تمثیل ہے، مثال سے اس کو بیان کیا گیا ہے، دوسرا اس کا مطلب ہے مومن کا دل، یہ دراصل ایک طاق ہے، اور یہ دراصل نور کی اماجگاہ ہے، نور کا ٹھکانہ ہے، نور کی جگہ ہے، نور کا منبع ہے۔ تو جب اس نور اللہ تعالیٰ کے نام النور کی اور اس نور کی معرفت ایمان والوں کو مل جاتی ہے تو ان کی روح نورانی ہو جاتی ہے، ان کی روح سرشار ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام السلام یہ معرفت اور یہ پیغام دیتا ہے کہ السلام اللہ تعالیٰ ہے جو سلامتی کا منبع ہے، سلامتی جس سے وابستہ ہے، وہ سلامتی کا سورس ہے، اور وہ خود السلام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اور سلامتی اس کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی النور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ دراصل سرچشمہ ہے جہاں سے ہر کوئی نور اور روشنی پاتا ہے۔ نور کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک قسم ہے نور معنوی اور دوسری ہے نور حسی۔ نور معنوی سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنا نور، بذات خود وہ نور مطلق ہے اور نور الانوار ہے، اور اس کے الوجہ الکریم، اس کے رخ زیبا سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، عرش، فرش، کرسی، ساتوں آسمان، زمین اور زمین کی تہوں کے اندر بھی جو کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ تاریکی ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہے۔ ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اگر سورج نکلا ہوا ہو تو بھی ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے، ہمیں لگتا ہے ہر چیز روشن ہے، اور اگر سورج ڈوب جائے، رات طاری ہو جائے،
تب بھی ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ روشنی کی ایک حد تھی، اندھیرے کی بھی ایک حد ہے، لیکن کیا آسمانوں کی دنیا کے اندر بھی رات آتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیا اوپر کی دنیا ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نور چھایا ہوا ہے، اور وہ دنیا یعنی ساتوں آسمان، اور پھر اس کے بعد عرش، اور اس کے بعد کرسی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے نور سے منور اور روشن ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نور معنوی۔ اس کے بعد ہے نور حسی۔ نور حسی کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، اور اس نور حسی کو محسوس کرانے کے لیے جب ہم عالم ذر میں تھے یا عالم ارواح میں تھے تو اندھیرا تھا، اور جب انسان عالم برزخ میں منتقل ہوں گے تو وہاں بھی اندھیرا ہوگا۔ تو یہ جو درمیان کی جو جگہ ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے زمین کا، اللہ تعالیٰ نے اسے روشن کیا، اور اسے روشن کرنے کے لیے سورج اور چاند پیدا کیے۔ ان سیاروں کی گردش سے دن کا اجالا پھیلا دیا۔ کیوں پھیلایا؟ کہ اللہ النور کو پہچانا جا سکے، نور السماوات والارض کے نور کی ایک جھلک کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ رات کو تاریک بنایا، اور رات کی تاریکی کی جو وجہ بتائی وہ یہ کہ تم راحت و سکون حاصل کر سکو، اور یہ ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اگر ہم غور سے اسے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا نَوْمَ سُبَاتًا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ راحت و سکون حاصل کر سکو، ایک سسٹم کے تحت اپنی زندگی گزار سکو۔ اگر سورج نہ ہوتا یا سورج طلوع نہ ہوتا اور رات ہی رات ہوتی تو زندگی گزارنے کے لیے سامان کیسے فراہم ہوتا؟ چند دن کے لیے بادل چھائے رہیں اور روشنی نہ ملے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے نقصانات کو محسوس کرتا ہے، اور وہ جگہیں یا وہ علاقے کہ جہاں سورج کی روشنی کم نکلتی ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر انسانوں کے اندر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف انسان بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے، پودے بھی اس بات کے محتاج ہیں، پرندے بھی اور دوسرے مخلوقات ساری، درخت، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس بات کا محتاج ہے کہ ان کو روشنی ملے۔ اگر روشنی نہ ملے تو یہ مر جائیں۔ تو اگر دن کی روشنی بہت ہی فائدہ مند ہے تو رات کی تاریکی وہ بھی بہت فائدہ مند ہے کہ وہ آرام اور راحت لے کر آتی ہے۔ دن کی روشنی پھیلتی ہے تو انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، تلاش معاش میں نکل پڑتا ہے، کام دھندا ڈھونڈتا ہے، اور سارا دن اپنی معاش اور اپنے کام کاج کی تلاش کے بعد جب رات چھاتی ہے تو واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ کس نے ان کو مجبور کیا؟ کس نے ان کو بتایا؟ کس نے ان کو عقل دی کہ اب دانا چگنے کا وقت نہیں ہے، اب اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھ جانے کا وقت ہے، کہیں چھپ جانے کا وقت ہے؟ سبحان اللہ۔ نور کے خالق النور نے کیا ہی خوب تعارف کرایا اپنے نور کا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سورہ یونس آیا نمبر 5 ہے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی۔ اب یہاں پر دو لفظ آ رہے ہیں، الشمس ضیاءً والقمر نوراً۔ تو شمس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا۔ تو دیکھیے وہی تو ہے کہ جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں،
تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ اب یہ جو نور حسی ہے، اس کی بھی دو اقسام ہیں۔ اس کی پہلی قسم ہے محسوس بعین البصر، یعنی بصارت کی آنکھ سے محسوس کیا جانے والا نور، وہ نور کہ جس کو یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت ساخت پر پیدا کیا ہے، احسن تقویم بنایا ہے اس کو، اور اس اتنے بڑے جسم کو، اتنے بڑے جثے کو، اس وجود کو، اس بدن کو احسن تقویم پر پیدا کر کے اس کے اندر ایک ایسا نور فٹ کیا ہے آنکھ کی شکل میں، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی نعمت سے انسان کو نوازا۔ جس کے پاس آنکھ کا نور نہیں ہے، دنیا اس کے لیے اندھیر ہے۔ اب ذرا غور کریں، پورے جسم پہ غور کریں کہ آنکھ کا جو حجم ہے، آنکھ کا جو سائز ہے، وہ باقی اعضاء کی نسبت کتنا چھوٹا ہے۔ آنکھ کان سے بھی چھوٹی ہے، آنکھ ناک سے بھی چھوٹی ہے، آنکھ زبان سے بھی چھوٹی ہے، آنکھ دماغ سے بھی چھوٹی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی ہے، اور آنکھ کا جو ڈھیلا ہے یہ پھر بھی تھوڑا سا بڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر جہاں پر نور موجود ہے وہ ایک نقطہ ہے۔ نور کا جو لینز ہے وہ بہت چھوٹا ہے، آنکھ کے اندر بھی اس کی جو جگہ ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیں تو، اتنی چھوٹی سی جگہ، اتنا چھوٹا سا نقطہ، اتنا چھوٹا سا لینز، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ جو دنیا کو ہمارے لیے روشن کرتی ہے۔ اس کے اوپر پھر ایک پردہ بنایا ہے، اور انسان چاہے تو اس کو، یہ وائپر ہے آنکھوں کا، چاہے تو بند کر لے، چاہے تو کھول لے، اور جب نیند میں ہوتا ہے تو یہ شٹر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے، اور کھولتا ہے تو تبھی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ڈالا ہے، آنکھ کے اندر اس کا نور موجود ہے، اور پھر اس آنکھ کو دماغ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب دماغ کا اپنا نور ہے، یعنی عقل، دماغ کا اپنا نور ہے، لیکن یہ آنکھ جس چیز کا مشاہدہ کرتی ہے، دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے۔ اس آنکھ کے مشاہدے سے دماغ کام کرتا ہے، دماغ کو بصارت کی عقل حاصل ہوتی ہے، بصیرت ملتی ہے۔ مومن ہو یا کافر، یہ بصارت ہر ایک کو حاصل ہے۔ کافر بھی دیکھ سکتا ہے، مومن بھی دیکھ سکتا ہے، اور عقل کے استعمال سے مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن مومن اور کافر میں یہ فرق ہے کہ اسی نور کو استعمال کرتے ہوئے مومن کے پاس جب ہدایت کا نور بھی آ جاتا ہے تو دو نور مل کر اس کو وہ بصیرت عطا کرتے ہیں کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، تو یہ پھر بصیرت میں بدل جاتی ہے۔ یہ نور اور عقل کا جو فہم ہے، جو عقل کا جو نور ہے، وہ دونوں مل کر ایمان کی روشنی کے ساتھ بصیرت ایمانی میں ڈھل جاتے ہیں، اور پھر مومن اس روشنی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے معاملات کو طے کرتا ہے، راستے ڈھونڈتا ہے، حکمت سمجھتا ہے، اس کو ویژن ملتا ہے، اس کو رؤیت ملتی ہے، اس کو حق اور باطل میں کلیرٹی ملتی ہے۔ اس کے سامنے جب چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کو وہ ہدایت ملتی ہے، وہ نور ملتا ہے، وہ رہنمائی ملتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت ملتی ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہے یا سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، کس طرح سے فیصلہ میں کروں، اچھائی اور برائی میں تمیز اس کو ملتی ہے، اور وہ حق کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بصیرت ہے، اور یہ وہ بصیرت ایمانی ہے جو ایمان والوں کا سرمایہ ہے۔ لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو انسان کو جو آنکھ کا نور ملا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی عقل کے نور کے ساتھ، عقل کی صلاحیت کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ جینے کے بہتر سے بہتر طریقے ڈھونڈتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ طرح طرح کی ایجادات کرتا ہے۔ انسان اگر اس نعمت پر غور کرے تو سچی بات ہے کہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے کہ کس طرح آنکھ کے ڈھیلے کے عین وسط میں موجود ایک چھوٹا سا عدسہ، ایک چھوٹا سا لینس اس کے لیے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ جہاں تک اس کی آنکھ جاتی ہے، دیکھ سکتی ہے، وہ اشیاء کو دیکھتا ہے، اور آنکھ کی پتلی کا نور زندگی میں اس کو آگے بڑھنے میں کتنا معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی آنکھوں سے محروم انسان ہو تو اس کے اوپر ہمیں کتنا ترس آتا ہے نا۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی، کتنی محتاجی ہوتی ہے ان کو۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پہلے نور دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ نور کم ہو جاتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ نور چلا بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دکھاتا ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے وہ کس کا تعارف دے رہا ہے؟ اپنا تعارف، اپنے نام النور کا تعارف، اللہ نور السماوات والارض، سبحان اللہ۔ اور دوسرا ہے نور حسی کی جو دوسری قسم ہے، وہ ہے معقول بعین البصیرہ۔ پہلا تھا محسوس بعین البصر، یعنی جو آنکھ کی ڈھیلے سے یا آنکھ کے اندر جو نور ہے، جو پتلی ہے اس کے اندر جو نور ہے، اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے معقول بعین البصیرہ، بصیرت کی آنکھ سے دیکھا اور سمجھا جانے والا نور۔ اس نور کا تعلق خاص الخاص ایمان والوں سے ہے۔ جیسے ہم نے الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفہ الرحمن تو ساری مخلوقات کے لیے ہے، اور ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن جو صفہ الرحیم ہے وہ خاص ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، وہ اہل ایمان کے لیے رؤوف رحیم ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو دوسری قسم ہے، یعنی وہ بصیرت کے جو وہ نور کے جو بعین البصیرہ ہے، یعنی بصیرت کی آنکھ سے سمجھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفہ الرحیم ہے۔ اور اس بصیرت کا تعلق ہدایت کے نور کے ساتھ ہے، جسے محسوس کرنے کے لیے ایمان اور یقین کی دولت چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وہ بصیرت ہے کہ جو ظلمت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کر آتی ہے، غلط اور صحیح میں فرق کی صلاحیت دیتی ہے، اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے، نیکی کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کے اندر اطمینان و سکون آ جاتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ اور نہ صرف اپنے ارد گرد، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفاق، یعنی یہ کائنات، یہ نشانیاں، بلکہ اپنے اندر، یعنی انفس، یعنی آفاق و انفس، یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ آفاق یعنی کائنات ہے، اور انفس یعنی خود، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنے اندر بھی موجود قدرت کی نشانیاں اس کو نظر آتی ہیں، نفس اور شیطان کے وسوسوں کی پہچان ملتی ہے، اور ایمانی بصیرت مومن کو نفس مطمئنہ کے اعلیٰ درجات تک لے جاتی ہے۔ یعنی یہ اس کا سفر ہے جو چلتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے اس نور کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی گناہ اس کو مدھم کر دیتے ہیں، پھر وہ نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو استقامت ملتی ہے،
اور وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے نور کو مکمل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو نفس مطمئنہ والا درجہ مل جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس بصیرت ایمان سے محروم لوگ دنیا میں بھی کفر و شرک اور گمراہی کے اندھیروں میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر وہ طاغوت کے اور شیطان کے آلائے کار بن کے یا نفس کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم بن جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 257 میں فرماتے ہیں، 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہاں دو گروہوں کا ذکر ہوا، ایک وہ کہ جو اہل بصیرت ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی اور دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آیت مبارکہ پہ غور کیجئے، ظلمات جمع کا آ رہا ہے، نور ایک ہی ہے۔ من الظلمات یعنی تاریکیوں سے، ڈارکنس سے، اندھیروں سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور روشنی ایک ہی ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو اس روشنی سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، وہ تو طاغوت کے دوست ہیں، اور طاغوت ان کا دوست ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کے اندر جو تھوڑا بہت نور موجود ہے بھی، جو انہوں نے اس وقت عالم ذر میں حاصل کیا تھا یا تھوڑا بہت لیا تھا، وہ بھی ان سے نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب برا ہم نشین ہو، برا دوست ہو، تو اس کی دوستی، اس کی کمپنی جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر وہ اس سے کچھ نہ بھی لے تو کالک ضرور لے لے گا۔ بٹی دھونکنے والے کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کے پاس جہاں پہ سیاہی ہے، جہاں پر گند ہے، اندھیرا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھے گا تو اپنے کپڑوں پر اس کے اثرات ضرور لے کر آئے گا۔ تو اولئک والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی طاغوتی قوتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے کر آتی ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھ لی تھی کہ نور کی جمع انوار آتی ہے، اور نور کا متضاد جو ہے وہ ظلمت ہے، اور اس کی جمع ظلمات آتی ہے، اور قرآن مجید میں ظلمات ہی استعمال ہوا ہے، واحد کے صیغے میں نہیں استعمال ہوا۔ اور ایک اور بات یہاں سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ظلمات اور ظلمتن، اسی سے ظلم اور ظالم بنتا ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم بھی دراصل اندھیرا ہے، ظلم بھی تاریکی ہے۔ ظلم کیا ہے؟ جب انسان ناانصافی کرے، جب انسان دھوکہ کرے، جب انسان زیادتی کرے، جب انسان کسی کا حق مارے، جب انسان گناہ کرے، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اپنے اوپر بھی، اور بعض اوقات دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ نقصان وہ اپنا کرتا ہے۔ تو ظلم وہ خود اپنے اوپر کرتا ہے، وہ اپنی روشنی کو مٹاتا ہے اور اپنے اندھیرے کو بڑھاتا ہے، اور وہ اپنی تاریکی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو ظلم ہے وہ اندھیرا بن کر آئے گا، اسی لیے اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ اور وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان بہت زیادہ ظالم واقع ہوا ہے اپنے حق میں۔ اور انسان کسی دوسرے کا کچھ بگاڑے یا نہ بگاڑے، جب وہ دوسرے کو کا معاملہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو دراصل بگاڑتا وہ اپنا آپ ہی ہے، دراصل نقصان وہ اپنا ہی کرتا ہے۔ تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی قوت والا ہے یہ نام، جس کے اندر حسن بھی ہے اور جس کے اندر ہیبت بھی ہے۔ یہاں جو پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، جو سورہ یونس کی آیت تھی، جس میں یہ آیا ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یہاں پر ضیاء اور نور دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق ہے، نور وہ روشنی ہے، یا وہ روشنی نور کہلاتی ہے جس میں
चमक तो मौजूद हो मगर उसके अंदर गर्मी, हरारत, तपश और रंग में सुर्खी की आमेजिश ना हो, वो नूर है। यानी चमक तो मौजूद हो, नूर तो मौजूद हो, मगर हरारत, तपश, गर्मी, रंग के अंदर सुर्खी ज्यादा ना हो। और अगर उसके अंदर ये चीजें जो मैंने जिक्र की हैं, यानी हरारत, तपश, रंग में सुर्खी, गर्मी, हिद्दत ज्यादा हो, तो फिर वो नार हो जाती है। अब देखें नूर और नार में क्या फर्क है। नूर के दरमियान में वाव आती है और नार में अलिफ। और अल्लाह ताला के साथ जब इंसान जुड़ता है तो नूर पाता है, और अल्लाह ताला का गजब जब कमाता है तो वो नार पाता है। जो अल्लाह ताला के हुक्मों की ताबेदारी करता है वो नूर पर नूर बढ़ाता चला जाता है, और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला का नूर नार में बदल जाता है। और दूसरा लफ्ज दिया है। दिया ऐसी तेज रोशनी जो हरारत और गर्मी और तपश और सुर्खी लिए हुए हो, वो दिया कहलाती है। और ऐसी रोशनी को भी दिया कहा जाता है जिसके अज्जा हवा में नुफूज करके, हवा में शामिल होकर, फिजा में शामिल होकर इर्द गिर्द के माहौल को भी रोशन कर देते हों। और इसका इतलाक दिन के वक्त सूरज की रोशनी पर होता है। और जब सूरज को डिस्क्राइब किया आयत मुबारका में तो फरमाया कि जाल शम्स दियाअन, यानी सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी हवाओं और फिजाओं में फैलकर हर चीज को रोशन कर देती है और उसमें तेजी होती है। वल कमरा नूरा, और चांद भी रोशन है लेकिन उसकी रोशनी धीमी है, ठंडी है, मीठी है। तो कमर के लिए नूर का लफ्ज आया और शम्स के लिए दिया का लफ्ज आया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर भी चांद के नूर की तरह है, जो धीमा है, ठंडा है, पुरसुकून है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक और चीज समझने की जरूरत है, वो ये कि हमने भी, यानी इंसानों ने भी अपनी अकल से और अल्लाह ताला के दिए हुए इस आंखों के नूर को इस्तेमाल करते हुए जो एक पैमाना रफ्तार का या स्पीड का जो तय किया है, उसको भी नूरी साल कहा जाता है। तो रोशनी की रफ्तार और नूरी साल ये क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मखलूक पैदा की जो नूर से है, एक मखलूक पैदा की जो आग से है, नार से है, और एक मखलूक पैदा की कि जो मिट्टी से है, तीन से। तो नूरी मखलूक की तख्लीक करने वाला अल्लाह अन-नूर, जिसने मलाइका को पैदा किया, उसने उनको नूर से पैदा किया और जिन्नात को नार से पैदा किया। और मलाइका नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ताला के अहकामात की बजावरी में रोशनी की रफ्तार से बहुत तेजी के साथ सातों आसमानों से जमीन का सफर तय करते हैं और बहुत तेजी के साथ सफर करते हैं, बहुत तेजी के साथ सफर करते हैं। अल्लाह ताला के हुक्मों को लेके वो दौड़ते फिर रहे हैं। फिजाएं, हवाएं, कोई रुकावट उनके रास्ते में नहीं आती। दीवारें, पत्थर, कोई भी रुकावट उनके सामने नहीं आती। और वो अल्लाह ताला के हुक्मों को लेकर उसके अहकामात को नाफिज करने के लिए हर वक्त सरगर्म अमल हैं। यहाँ एक और पॉइंट है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो ये कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात का माज़अल्लाह मोहताज है, ज़रूरतमंद है कि उसको उसके कामों को करने के लिए उसके पास एक मखलूक हो कि जो उसके कामों को करे? ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह हुवल गनी, वो तो असमद है, वो इस बात का मोहताज नहीं है। अगर फरिश्ते ना भी होते तो उसके काम हो सकते थे, लेकिन उसने जो निज़ाम बनाया है
وہ ایسا نظام ہے کہ جس کے تحت اس نے اس مخلوق کو اسی لیے نور سے پیدا کیا کہ وہ غلطی نہیں کرتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو لے کر دن رات اوپر نیچے بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کو ایک چھوٹی سی کنگڈم ہو، چھوٹی سی مملکت ہو، چھوٹی سی بادشاہی ہو، چھوٹی سی گورنمنٹ ہو، تو اس کے بھی کام سنبھالنے کے لیے ایک پوری کیبنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ کی بادشاہی وزیروں اور مشیروں اور معاونوں کے بغیر نہیں چلتی ہے، خزانوں کے بغیر نہیں چلتی ہے۔ وہ اس بات کا محتاج ہے، بادشاہ بھی اس بات کا محتاج ہے کہ کوئی اس کا معاون ہو، لیکن اللہ هو الصمد، اللہ هو الغنی، وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس نے جو نظام قائم کیا ہے، اس نظام کے قیام میں اس نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو جو سائنسی اصطلاح ہے اس میں جو نوری سال ہے، اس کی رفتار روشنی سے ناپی جاتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو بہت تیزی کے ساتھ یہ جو نوری سال ہے، اس میں یعنی بہت چند سیکنڈ کے اندر، بلکہ سیکنڈ کے بھی چھوٹے سے حصے کے اندر روشنی جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے۔ اور اگر یہ انسانی کیلکولیشن ہے تو اندازہ لگائیے کہ ملائکہ کس تیزی کے ساتھ آسمان اور زمین کے درمیان سفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ کیسا نور ہوگا، وہ جو خود نور السماوات والارض ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تو نور سے پیدا کیا، لیکن اس خاکی مخلوق کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ النور، اس نے انسان کو خاک سے پیدا کیا، لیکن اس کو بصارت کا نور عطا کیا۔ اس مخلوق کو بنایا ہی نور سے، اس مخلوق کو بصیرت اور بصارت کا نور عطا کر کے ایمان کا نور بھی عطا کر دیا، اور اس مخلوق کا مقام اور مرتبہ اس نور کے سبب سے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا۔ یہ ہے خاکی، یہ خاکی مخلوق ہے، یہ نوری نہیں ہے، ناری بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اشرف المخلوق بنایا، احسن تقویم پر پیدا کیا، اور اس کے ظاہر و باطن کو نور سے نوازا، اور اہل ایمان کو اپنے ایمان کا نور عطا فرمایا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ النور کی طرف سے ملنے والے نور کون کون سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نور ہے نور نبوت، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کر لیا تھا جب آدم علیہ السلام کو ایک بڑے پلان کے تحت زمین پر اتارا، اور آپ سب اس کو جانتی ہیں، تو یہ کہہ دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ یہ ضرور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اور ہدایت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب کیا، انبیاء کی خاص تربیت فرمائی، اور پھر ان کو وقفے وقفے سے ہر قوم اور ہر روئے زمین کے ایک ایک ٹکڑے میں بھیجا، لوگوں کی طرف بھیجا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو نور ہے یہ کس طرح سے انبیاء کو لیڈ کرتا ہے، انبیاء کی رہنمائی کرتا ہے، اور کس طرح سے یعنی انبیاء کی زندگی پہ غور کریں نا، سبحان اللہ، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے برپا کیا، وہ انسانوں کی مدد کے لیے بھیجے گئے، انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، انسانوں کا ہاتھ تھامنے کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن ان کا تعلق اللہ نور کے ساتھ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ اس سے روشنی لے رہے ہیں، اس سے ہدایت لے رہے ہیں، اور پہنچا رہے ہیں انسانیت تک، مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو، بلا رہے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا شعیب کی رفاقت میں 8 سال گزار کر اپنے اہل خانہ کو لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں رات کی تاریکی نے ان کا راستہ روک لیا، اور وہ وہاں پر ٹھہر گئے، تو انہوں نے طوا کی مقدس وادی میں آگ جلتی ہوئی دیکھی، یعنی وہاں روشنی دیکھی، تو وہ یہی سمجھے کہ وہاں پر آگ ہے، آگ سے روشنی ملتی ہے، اور آج کی یہ ماڈرن لائف سے پہلے تو ظاہر ہے آگ جلا کے روشنی حاصل کی جاتی تھی، تو وہ اس روشنی کے طرف گئے تاکہ راستہ تلاش کر سکیں، یا تاپنے کے لیے کوئی انگارہ حاصل کر سکیں۔
اور اپنے اہل سے کہا کہ امکثو، تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے وہ آگ دیکھی تھی، تو وہی آگ جو بظاہر ان کے لیے آگ تھی، وہی نار نور نبوت میں ڈھل گئی۔ سبحان اللہ۔ وادی مقدس میں، یعنی طوا کی وادی میں، ایک جھاڑی پر چھایا ہوا وہ جو روشنی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ نور السماوات والارض، وہ اس کا نور تھا جسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نار سمجھ بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لم تکن نارن وانما کانت نورن یتوہج، وہاں آگ نہیں تھی، بلکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو جگمگا رہا تھا، وہاں تو نور نبوت پڑا ہوا تھا۔ تو یہ ہے نور نبوت جو انبیاء کے ذریعے سے اس خاکی انسان کو دیا گیا، مجھے اور آپ کو دیا گیا، الحمدللہ۔ اور دوسرا نور ہے نور ہدایت، یعنی ہدایت اور فرقان کا نور۔ اور سورہ الزمر کی آیہ نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ ہے دراصل ہدایت کا نور اور فرقان کا نور، کہ جو انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے، نیکی کر کے خوشی ملتی ہے، ذکر کر کے سکون ملتا ہے۔ نیکی بذات خود، نیکی ہے ہی نور، اچھائی ہے ہی نور، حسنہ ہے ہی نور۔ اور جب یہ مل جاتا ہے، جب یہ ہدایت مل جاتی ہے، تو اس ہدایت پا جانے والے شخص کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا سینہ، اس کو شرح صدر مل جاتا ہے۔ اور جس کو شرح صدر مل جاتا ہے اس کے لیے قرآن کے یہ لفظ ہیں، غور کیجئے ذرا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ کون سا نور ہے کہ جس پر وہ ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ شخص تو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی ایک روشنی پر چل رہا ہے۔ تو ہر ایمان والے، مرد ہو یا عورت، اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہے، وہ تو نور پر چل رہا ہے، وہ تو نور پر چل رہی ہے۔ اس بات کی فکر کرنی ہے کہ یہ نور بجھنے نہ پائے، وہ تو نور پر چل رہا ہے، اس کے پاس تو فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ لفظ یاد کر لیجئے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ کسی کا کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، لیکن یہ بہت بڑی دولت ہے بہنوں، یہ بہت بڑی ایمان، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت، یہ ایمان، یہ علم، یہ نیکی کی طلب، یہ نیکی کرنے کی توفیق، یہ نیکی کی محبت، یہ سیکھنا، یہ پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کے اس کو پسند کرنا، دل کو اچھا لگنا، یہ سب کیا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ اور اس کے برعکس کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اب دوسری طرف جن کے پاس یہ نور نہیں ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے تو تباہی ہے۔ کس کے لیے؟ جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، یعنی ان کے پاس جو تھا نور وہ بھی چلا گیا، اور وہ شخص جو ہیں وہی لوگ ہیں کہ جو فی ضلال مبین ہیں۔ اور نور ہدایت کی تقسیم اللہ النور کے منشا اور مرضی کے تابع ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو چاہے وہ نور عطا کر دے۔ کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہمارے بچوں میں سے اگر کوئی اچھا ہو، ہدایت پر ہو،
نیکی کے راستے پر ہو اور کوئی دوسرا اس کی تعریف کرے تو والدین ہونے کے ناطے ہمارا سینہ پھول جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں دیکھا یہ میری تربیت، یہ میری محنت، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس وقت کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو اس کو ملا ہے۔ یقیناً اس نے اسباب پیدا کیے، اس نے اس کو آپ کی کیئر میں دیا اور آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، لیکن ہم نے ہدایت اس کو نہیں دی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا جا رہا ہے سورہ قصص کی آیہ نمبر 56 میں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی اگر آپ چاہیں کسی کو ہدایت دینا تو آپ نہیں دے سکتے، اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے ان کو جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ تو کوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس کا نور طلب کرے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ پھر تیسری نعمت جو ملی ہے ایمان والوں کو وہ ہے قرآن مجید کا نور، اور یہ قرآن یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے۔ اور اس کے لیے سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 15 میں اور بھی بے شمار مقامات ہیں، لیکن صرف ایک آیت آپ کے ریفرنس کے لیے، آپ کے مطالعے کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، یہ بات ذکر کی، پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی اور ایک کتاب مبین۔ تو یہ قرآن مجید دراصل یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہم اگر تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیں کہ جیسے یہ کتاب کس طرح سے انسان کے لیے نور ہے، تو جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ تو ہم اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، ہم اس سے شفا پانے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے بھی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ نور ہے اور نور عطا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ الکہف کی قرات سے، اس کے پڑھنے سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور یہ مشہور حدیث ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک شخص تھا جو سورہ کہف پڑھا کرتا تھا یا پڑھ رہا تھا، اور ان کے پاس، اس شخص کے پاس اس کا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ 2 رسوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور جب وہ سورہ الکہف پڑھ رہا تھا تو اس کے اوپر ایک بادل جیسے نیچے آیا اور وہ بہت قریب آ گیا، یہاں تک کہ گھوڑے نے وہ بادل دیکھا تو وہ بھدک گیا اور اس نے رسی توڑا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اور جو صاحب یہ پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کو پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اس سارے منظر کا مشاہدہ کیا اور وہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ رات کو پیش آیا تھا اس کا ذکر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ، یہ وہ سکینت تھی، یہ وہ نور تھا جو قرآن کے لیے نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں جو لفظ کہا گیا ہے کہ رجل، اس رجل سے مراد ہیں ایک صحابی رسول، بلکہ وہ صحابی الجلیل ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا نام ہے اسید بن خدیر۔ اسید بن خدیر جو ہیں یہ وہ صحابی ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے بہت ہی خوبصورت آواز میں، اور ان کا یہ معمول ہوتا تھا
کہ وہ سورہ البقرہ اور سورہ الکہف اور مختلف سورہ جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کا ہی یہ معمول تھا کہ وہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ جو اترا ہے یہ سکینت ہے، یہ نور ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو نیکی کر کے سکون ملتا ہے نا، خوشی ملتی ہے نا، جو اگر کوئی باہر دروازے سے باہر یا سڑک پر کوئی محتاج شخص ہو یا گرا ہوا شخص ہو یا ضرورت مند شخص ہو، اور اندر جو ایک نیکی، ہدایت اور نور موجود ہے، وہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ جاؤ اس کی مدد کر دو، اور کوئی بھی آگے بڑھتا ہے اور جا کے اس ضرورت مند گرے ہوئے شخص کی مدد کر دیتا ہے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کر دیتا ہے، تو وہ کرنے کے بعد، جس نوعیت کی بھی مدد ہو، وہ کرنے کے بعد انسان کو اندر جو سکینت اور وہ ملتی ہے نا، جو اس کو جو سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس کو جو اطمینان ملتا ہے، یہ دراصل نور ہے جو نیکی کرنے پر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے یعنی قرآن مجید کا پڑھنا یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، اور اس موضوع کی کافی ساری احادیث آئی ہیں جس میں یہ کہ وہ تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی صحابی رسول، اور ملائکہ جو ہے نا وہ نور کے ساتھ اترتے تھے، ان کے قریب آ جایا کرتے تھے اور وہ اس کو دیکھا کرتے تھے۔ اور حدیث یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی سعید الخدری ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت کانت لہو نورا یوم القیامت، جس کسی نے سورہ کہف پڑھی کما انزلت، جیسے اس کو نازل کیا گیا، یعنی جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے ایسے اس کو پڑھا، تو یہ سورہ اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گی۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس کسی نے اس سورہ کو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک جمعے کو پڑھا تو اگلا جمعہ آنے تک کا جو وقت ہے یہ اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے روشنی کا انتظام کرے گی یہ سورہ۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مطلب ہے اس روشنی کا انتظام کرے گی؟ یعنی اس کو وہ انرجی دے گی، اس کے اندر جو نیکی کا نور موجود ہے، اس کا تقوی کا نور موجود ہے، اطاعت کا نور جو موجود ہے، وہ اس کو انلائٹ کرے گی، وہ اس کو بڑھا دے گی، اس کے ایمان کو مضبوط اور قوی کر دے گی، اس کو اسٹیڈ فاسٹ رکھے گی، اس کو فتنوں سے بچا کر رکھے گی۔ اور یہ سورہ تو ویسے بھی آپ کو ایک اور حدیث کی روشنی میں پہلے سے معلوم بھی ہے، میں پھر سے یاد کرا دیتی ہوں، اور اس حدیث کے راوی ابی دردہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس کسی نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آخر کی 10 آیات بھی وہ یاد کر لی، عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنوں سے بچا لیا گیا۔ تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ سورہ الکہف کا جو موضوع اور مضامین ہے، اور اس کے اندر جو کہانیاں اور قصے بتائے گئے ہیں، جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، ان کی سمجھ وہ نور انسان کو مہیا کرتی ہے کہ جس کے ساتھ پھر وہ فتنوں سے اور دجالی فتنوں سے اور طرح طرح کے نفس کے فتنوں سے اور ہر طرح کے اس سے انسان اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ تو مختصر یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کا نور، تو دیکھیں کس طرح سے قرآن مجید نور عطا کرتا ہے۔ سورہ الملک جو شخص ہر رات سونے سے پہلے پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں اس کے لیے نور ہوگا، یعنی یہ سورہ جو ہے وہ اس کے لیے نور بن جائے گی، اور نور روشنی قبر کو روشن کر دے گی۔ اب قبر عالم برزخ ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہاں پر اگر روشنی کا انتظام کرنا ہے تو وہ بھی دراصل قرآن کے نور کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ سورہ کے جو قیامت کے روز ان کے لیے نور دیں گی اور ان کے لیے جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، اس کی فضیلت بھی آتی ہے۔ پھر چوتھا ہے احادیث اور سنت مطہرہ کا نور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنے بھی انبیاء تھے، انبیاء تو بہرحال بہت ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انبیاء کی بعثت، سبحان اللہ، اور ان کا آنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے اور اپنے اپنے لوگوں کے لیے محنت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہر نبی نے بہت محنت کی ہے۔ اور
ہم کسی بھی نبی میں تفریق بھی نہیں کرتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ سب انبیاء اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے خاص درجات ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن سب راہ راست پر ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے اور وہ حق پر تھی۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے ابھی شروع میں جو ذکر کیا سیدنا داؤد علیہ السلام کا، تو ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو جو رہنمائی دی ہے وہ دراصل اس نور پر بیس کرتی تھی جو نور وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے تھے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو جو دعوت پہنچائی ہے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم تک اپنا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں حق ادا کیا ہے، رسالت کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے، بہترین انداز میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی جزا، بہترین جزا عطا فرمائے جس جزا کے وہ اہل ہیں۔ تو انہوں نے اس پیغام کو بہت اچھے سے ہم تک پہنچایا، اس نور کو انہوں نے کنوے کر دیا، یہ نور انہوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہم میں سے کون ہوتا ہے جو اس نور کو لے، یہ ہمارا اپنا اپنا ظرف ہے۔ سمندر تو موجود ہے جو دینے کو تیار ہے اور دے بھی چکا ہے، دے بھی رہا ہے، اب ہم میں سے کون کتنا اس سے نور لیتا ہے اور اپنے نور کو اور بڑھاتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ تھا کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام نے، تو ان کی جو ماتھے پہ روشنی تھی اور یہ جو بصیرت کا نور انسان کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان ہوتا ہے، اور واقعی کچھ لوگ نا اتنے سبحان اللہ ایسے نورانی چہرے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کو دیکھا تو اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا، وہ کیا یعنی وہ کون سا نور ہم دیکھتے ہیں نا، سوچیں ذرا، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نور ہوتا ہے جس کو انسان کی آنکھ محسوس کرتی ہے، اور ایمانی بصیرت ہو تو ہی ایمان والے کا نور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کسی کے پاس اگر زیادہ نور ہے تو دوسرا شخص جو اس نور کو پہچان رہا ہے اس کے پاس بھی کچھ نور موجود ہے، اس کی آنکھوں میں بھی ایمان کی بصارت اور نور موجود ہے جس کے تحت وہ اس کے ماتھے پہ نور دیکھ رہے ہیں کہ کیا نورانی چہرہ ہے۔ اور بعض پیشانیاں ہوتی ہی بہت نورانی ہوتی ہیں کہ پیشانی سے نور پھوٹ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو داؤد علیہ السلام کا نور، اب دیکھیں ان کا وہ نور یعنی دنیا میں کس طرح سے وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو روزے رکھے، سبحان اللہ، وہ جو اس کو صیام داؤدی جس کو کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی سب سے بہترین روزے رکھنے والے داؤد علیہ السلام تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے، اور ایسا کوئی اور کر نہیں سکا، سبحان اللہ۔ یعنی اتنا ان کے پاس جو اس وقت جو نور تھا، اسی نور کی برکت سے وہ دنیا میں جو اعمال کر رہے تھے کہ وہ ایسے روزے کوئی رکھ نہیں سکا، ایسے سیام داؤدی یعنی داؤد علیہ السلام کے سیام، اور پھر ان کا ذکر، ان کا ذکر تو ایسا بڑا ذکر تھا، اتنا جامع ذکر تھا، اتنا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے کہ ان کے ذکر میں تو پھر پہاڑوں کو بھی شامل کر دیا گیا، پرندوں کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا، حکم دیا گیا یا جبالو اوبی معہو والطیر، پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ مل کر ذکر کرو اور پرندوں تم بھی اس کے ساتھ مل کر ذکر کرو، یعنی سب کو ان کے اس ذکر میں شامل کر دیا گیا، ان کے نور کی اتنی زیادہ ان کے اعمال کی جو وہ موجود تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نور مانگا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے رسالت کا نور انسانوں تک پہنچایا، بے انتہا محنت کی، دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں، لیکن حق کا پیغام، اللہ نور السماوات والارض کے نور کا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا اور رحمت للعالمین بن گئے۔ اور دیکھیں انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا نا جس کام کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا، لیکن وہ کس طرح سے اللہ کے اس نام کو سمجھتے تھے، نور السماوات والارض کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے جوڑتے تھے، کیسے کنیکٹ کرتے تھے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں
اس حوالے سے، لیکن ایک ہی آپ کے سامنے ذکر کروں گی، باقی آپ سب تلاش کیجئے گا اور پھر ان کو انشاءاللہ یاد بھی کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں جب اللہ تعالیٰ سے قرب میں ہوتے تھے، جب مناجات کر رہے ہوتے تھے، جب ایک خاص تعلق ہوتا تھا، جب ایک خاص وقت ہوتا تھا، رات کا وقت، کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بناتے تھے، تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے نور کا سوال کرتے تھے. اور یہ دعا آپ اپنے سامنے رکھیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے، اللہ نور السماوات والارض سے جڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں جیسے ایسے ہے کہ جیسے وہ سبحان اللہ، ہم کسی ایسے جگہ پہ کھڑے ہوں نا کہ جہاں پر صاف اور شفاف پانی ایک طرف سے بھی آ رہا ہو، دوسری طرف سے بھی آ رہا ہو، تیسری طرف سے بھی آ رہا ہو، اور وہ سارا صاف اور شفاف پانی ایک جگہ گرتا چلا جا رہا ہے، تو منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں سنگم، یعنی جہاں ہر طرف سے صاف پانی آ کے ایک جگہ جمع ہو رہا ہے. تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا نور ہے، رات کی تاریکی ہے، اور رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کے اندر جو ہدایت کا نور ہے اس کو اس نور سے کنیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نور میں اضافہ مانگ رہے ہیں. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا. سب سے پہلے دل، اور پھر واپس اس آیت کو بھی سامنے رکھ لیجئے کہ جو ہم نے سورہ نور کی آیت مبارکہ میں سمجھی تھی یہ بات، جو تمثیل ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، چمکتا ہوا تارا. تو یہ مومن کا جو دل ہے نا، اس کو چمکتا ہوا تارا ہونا چاہیے، اس کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اس کو نور سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. یہ جو نیکی ہے نا، یہ اپنا اثر رکھتی ہے، اور نیکی نورانی ہوتی ہے، اور وہ پھیل جاتی ہے اور روشنی روشنی کر دیتی ہے. لیکن جب برائی آتی ہے تو پھر برائی اندھیرا ہے، اور جب اندھیرے پہ اندھیرا آتا چلا جائے، برائی پہ برائی ہوتی چلی جائے، تو پھر برائی پھیلتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ دل کو سیاہ کر دیتی ہے. تو کبھی غلطی ہو جائے تو نیکی کے نور سے اس غلطی کے داغ کو دھو ڈالنا ہے، نیکی کے نور سے اس غلطی کو دور کر دینا ہے، اس اندھیرے کو کرنی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ حسنات ہی ہیں، نیکیوں کا نور ہے جس سے برائیاں چھٹ جاتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ان الحسنات یذہبن السیئات. سبحان اللہ. کتنا ایمان، کتنی برکت ہے اس میں، کتنی دولت ہے. یہ دین کتنی رحمت ہے، یہ قرآن کتنی دولت ہے ایمان والوں کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا. اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، میری زبان کو نور سے بھر دے. وفی بصری نورا، اور میری نگاہ کو نور سے بھر دے. اگر نگاہ میں اللہ کا نور موجود ہو، ظاہر ہے ایک وہ جو جس نور کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نور ہے جو اس کے اندر موجود ہے، جس کے ذریعے سے نگاہ دیکھتی ہے. لیکن اللہ کے اس دیے ہوئے نور کو کیسے غلط استعمال کیا جاتا ہے، کیسے اس کا ابیوز کیا جاتا ہے، کیسے اس سے حرام دیکھا جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ کا نور اس میں موجود ہوگا اور ہدایت کا نور موجود ہوگا، تو پھر وہ نگاہ حرام کی طرف نہیں اٹھے گی، پھر وہ زبان حرام کا ذائقہ نہیں چکھے گی. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا. پھر وہ زبان حرام نہیں کہے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، غیبت نہیں کرے گی، کسی کا دل نہیں دکھائے گی، بد زبانی نہیں کرے گی، لغو نہیں بولے گی، گالیاں نہیں بکے گی، لان تان نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان وہ اللہ کے نور کی حامل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہے. وفی لسانی نورا، اللہ میری زبان میں نور بنا دے، میری زبان کو نورانی کر دے. سوچیں ذرا کتنی جامع دعا ہے یہ، کتنی بڑی دعا ہے یہ. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا.
جب آنکھوں میں نور ہوگا تو پھر وہ آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی، رک جائیں گی وہیں پر۔ وفی سمعی نورا، میرے کانوں کو نور سے بھر دے یا رب، کہ یہ کان گناہ کی بات نہ سنے، یہ کان نافرمانی کی بات نہ سنے، یہ کان فحاشی کی بات نہ سنے، یہ کان لغو اور بیہودہ اور میوزک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں نہ سنے۔ وفی سمعی نورا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ میں جو ہمارے سامنے ہے، اس دعا میں کہا جا رہا ہے وعن یمینی نورا۔ اب یمینی سے مراد ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، دایاں ہاتھ نور، اور وعن یساری نورا، بایاں ہاتھ کہ اس میں تو نور بھر دے، اور اس سے مراد دائیں طرف بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ ہو تو بھی ٹھیک ہے اور دائیں طرف ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، میری دائیں طرف بھی نور ہو، میرے بائیں طرف بھی نور ہو۔ ہاتھوں کے اندر نور ہوگا تو یہ ہاتھ نیکی کی طرف بڑھے گا، یہ ہاتھ اچھائی کی طرف بڑھے گا، یہ ہاتھ ظلم کرنے سے رک جائے گا، یہ ہاتھ کسی کو ایذا دینے سے رک جائے گا، یہ ہاتھ حرام پکڑنے سے رک جائے گا۔ اور بائیں طرف نور ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی۔ وفوقی ومن فوقی نورا، اور میرے اوپر بھی نور ہو، ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے بھی نور ہو، ومن امامی نورا، اور میرے سامنے بھی نور ہو، ومن خلفی نورا، اور میرے پیچھے بھی نور ہو، وجعل لی فی نفسی نورا، یا اللہ میرے پورے جسم کو ہی تو نور سے بھر دے، اوپر سے نیچے تک۔ میرے نفس یعنی اس نفس سے مراد دونوں طرح ہو سکتا ہے، نفس سے مراد یہ وجود بھی ہو سکتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی انسان کے جسم کو پر موت آنی ہے، یہ وجود، اور نفس سے مراد وہ نفس بھی ہے جو ایگو ہے انسان کا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں میں نور چاہیے، یہ جسم سراپا نور بن جائے، اور یہ نفس جس کی شرارتوں سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا۔ تو یہ جو نور، یہ جو نفس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تو نور سے بھر دے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے نور کو بڑھا کر دے، بڑھا دے، بہت زیادہ نور مجھے عطا کر۔ اور کچھ احادیث ایسی ہیں، روایات، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفی دمی نورا، میرے خون میں نور بھر دے، وفی لحمی نورا، اور میرے گوشت میں نور بھر دے، وفی آزمی نورا، اور میری ہڈیوں میں نور بھر دے، اور میرے پٹھوں میں نور بھر دے۔ تو ایک ایک جسم کے عضو کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نور کا سوال کر رہے ہیں، نور مانگ رہے ہیں۔ نور السماوات، وہ جو نور کا سرچشمہ ہے، وہ جو السلام ہے، وہ جو النور ہے، وہ جو نور السماوات والارض ہے، اس سے جڑ کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہی ہیں کہ وہ نور عطا فرما دے۔ تو ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نور مانگا تھا، وہی تو نور ہے جو مومن کو دنیا میں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہی تو نور ہے جو مومن کو اطاعت کے قریب کر دیتا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو قیامت کے روز اس کی راہ روشن کرے گا۔ اب میں نے ایک بات پیچھے کہی تھی پچھلی دفعہ، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اگر اس کے اوپر آپ غور کریں کہ جب قیامت قائم ہوگی، انسان نکلیں گے قبروں سے اور ایک اسمبلی پوائنٹ پہ چلتے چلے جائیں گے، آٹومیٹکلی مقناطیسی طور پر وہاں جمع ہو جائیں گے، اندھیرا ہوگا، بالکل اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی پھر سے اپنے نور کے ساتھ اس عالم کو روشن کریں گے، حشر کے اس میدان کو روشن کریں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تو پہلے روشنی ہوگی، اور پھر میزان رکھی جائے گی، اور پھر نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور پھر جب لوگ آگے چلنے لگیں گے جنت یا جہنم کی طرف، تو جہنم والوں کو تو دھکیل کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جنت والے جب جنت کی طرف چلیں گے تو پھر تاریکی ہو جائے گی، اور وہاں پر پھر وہ اللہ تعالیٰ سے نور مانگیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہی وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کی راہ روشن کرے گا۔
اس نور سے مراد دنیا میں علم اور رشد و ہدایت کا راستہ اور قیامت کی تاریکیوں میں روشنی کا میسر ہو جانا بھی ہے۔ اور دیکھیں جیسے ابھی میں نے ذکر بھی کیا، اب وقت ختم ہو رہا ہے لیکن یہ آخری پوائنٹ ہے، اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیکی نور ہے، جیسے وضو کرنا یہ نور ہے، اور وضو کرنے والے کے اعضاء جو ہیں وہ نور کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، ہاتھوں میں نور ہوگا، زبان، آنکھیں، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یعنی نورانی ہوتے ہیں۔ اور وضو موجود ہو تو پھر سے وضو کر لینا، کہتے ہیں کہ نور علی نور ہو گیا، یعنی نور کے اوپر نور، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے یہ جو صلاۃ ہے وہ نور ہے، اسی طرح سے علم نور ہے، العلم نور۔ اور آپ نے وہ مشہور شعر پہلے بھی مجھ سے بھی سن رکھا ہے اور پڑھا بھی ہوگا کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد وکی سے اپنے سوء حفظ یعنی حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے استاد نے ان سے کہا کہ العلم نور، علم نور ہے، اور نور جو ہے وہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا، یعنی اس کے لیے گناہوں کو ترک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ گناہوں کو چھوڑا جائے تب جا کے نور کا اتمام ہو سکتا ہے۔ گناہ سیاہی ہیں، تاریکی ہیں، ڈارک ہیں، ڈارکنس ہے، تو اگر ڈارکنس ہوگی تو پھر تو نور نہیں آئے گا نا، ڈارکنس کو ہٹائیں گے، نیکی کر کے نور کو لے کر آئیں گے۔ اور پانچواں نقطہ ہے وہ ہے کہ علم اور عقل و فہم کا نور۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور عقل و فہم کا نور عطا کیا ہے، جس کے ذریعے سے علم حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو علم کے زیور سے مزین کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس کی عقل و فہم کو وسعت دیتا ہے، اس کو ادراک عطا کرتا ہے، اپنے نام الحکیم کی حکمت اور معاملہ فہمی ان کو عطا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے روشنی لینے کی توفیق دیتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں اس کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور چھٹا ہے نقطہ، یہ جو ہدایت کے اور نور حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اس میں، کہ قلب مومن اور رات کی تاریکی۔ تو اب اس کا تعلق بھی اس آیت کے ساتھ ہے جو پیچھے گزر چکی ہے سورہ النور کی نا، کہ رات جو ہوتی ہے، رات کی تاریکی جب چادر اوڑھ لیتی ہے تو اس رات کی تاریکی میں جو اللہ تعالیٰ سے نور لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ قیام اور رکوع و سجود میں ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی یاد سے روشن ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہیں، یعنی آسمان والے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو جس طرح سے زمین والے آسمان کی طرف دیکھیں تو رات کے اندھیرے میں ان کو اوپر ستارے نظر آتے ہیں، ایسے ہی آسمانوں کی دنیا جو ہے وہ جب نیچے دیکھتی ہے، ملائکہ نیچے دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ لوگ جو ہے نا، یہ انسان، یہ نور کے قمقموں کی طرح جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی کسی طرح کا کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے نور مانگ رہا ہے، تو یہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے عقل اور فہم کا جو نور اس کی بات کی ہے، اس کے لیے سیدنا عمر بن الخطاب کا قول ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ دراصل قلب مومن کو ملتا ہے، یعنی وہ قلب جو سلیم ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے کہ اس کو پھر فراست مل جاتی ہے۔ اور پھر قیامت کے روز اہل ایمان کا جو نور ہوگا وہ نور ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں جس کا انتظام کیا، یہی نور وہاں جا کے ان کے کام آنا ہے۔ گویا کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنے اعمال سے ایک جنریٹر بنانا ہے جو جنریٹ کرے گا وہاں جا کے روشنی، اور وہاں پر جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں ان کا راستہ روشن کر رہا ہوگا۔ اور 2-3 جگہ پہ اس کا ذکر موجود ہے، میں ایک آیت صرف ریفرنس کے لیے آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس نور کے اتمام کا وقت جو ہے، اس کا انتظام کرنا اس وقت ہے، اور یہاں کوشش کرنی ہے وہاں اس کا اتمام ہوگا۔
تو جب جنت کی طرف چل رہے ہوں گے تو پھر اندھیرا چھا جائے گا، تو پھر وہ نور ہوگا کہ جو ان کے ماتھے سے نکل رہا ہوگا، جو ان کے دائیں طرف سے نکل رہا ہوگا. تو دو ڈائریکشنز جو ہیں ذکر ہوئی ہیں، دائیں طرف لائٹ ہوگی، دائیں ہاتھ میں ان کے ٹارچ ہوگی، اور ان کے سامنے نور ہوگا، ان کے ماتھے سے جو ان کے اعمال صالحہ کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو نور ہے، ہدایت کا جو نور ہے جو انہوں نے جمع کیا دنیا میں، وہ ان کو راستہ دکھا رہا ہوگا. اور راستہ تو وہ دیکھ لیں گے، چل پڑیں گے اس نور کی روشنی میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے اور نور مانگ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ تعالیٰ آج ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دینا. تو اس نور کی تکمیل کے لیے ابھی کوشش کرنی ہے. تو مل بھی چکا ہوگا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہوں گے اتمم لنا نورنا. تو کیا ہی عجب کہ ابھی سے اس نور کے اتمام کے لیے ہم کوشش کرنے لگ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس بہت ہی مبارک اور خوبصورت نام سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ اس نام کے ساتھ جڑ جائیں. اس نام کی معرفت خزانہ ہے، خزانہ پیاری بہنوں، بہت بڑا خزانہ ہے. اور نور کے حصول کے لیے اور نور کی تکمیل کے لیے ہم یہ دعا مانگیں. وہ دعائیں تو ہم پڑھیں گے ہی جو ہم نے سیکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک ایک عضو کی طرف، جسم کے ایک ایک حصے کی طرف توجہ کر کے، اور پھر شعوری طور پر کہ جب ہم نے اس ہاتھ کے لیے نور مانگا ہے تو اس ہاتھ نے اب زیادتی نہیں کرنی، اس آنکھ کے لیے نور مانگا ہے تو اس آنکھ نے حرام نہیں دیکھنا، اور اس زبان کے لیے نور مانگا ہے تو یہ زبان اب جھوٹ نہیں بولے گی، اس کان کے لیے نور مانگا ہے تو یہ کان اب باطل سننے کے لیے بہرا ہو جانا چاہیے. تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کی تربیت کریں گے اور اس دعا کا اہتمام کریں گے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت کے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے. اور جتنا کچھ نور بھی الحمدللہ ایمان کا نور بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے جو موجود ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ اس نور کو اور زیادہ کر دے، بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب بھی یہ مدھم پڑے، ڈم ہونے لگے، ہم اس کو ایندھن دیں، ہم اس کو ایسا زیت دیں، لا شرقیہ ولا غربیہ. نیک اعمال کا زیت چاہیے ہوتا ہے اس نور کو بڑھانے کے لیے. تو نیک اعمال کے زیت سے، نیک اعمال کے تیل سے ہم اس کو روشن کرتے رہیں، اس کو توانائی دیتے رہیں، اس کو انرجی دیتے رہیں تاکہ یہ روشن ہوتا رہے، اور پھر یہ نور پینیٹریٹ کرے ہمارے ایکشنز کے اندر، اور ہم نہ صرف اپنے ذات میں نورانی ہوں بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی نور دینے کا، نور پھیلانے کا، ان کو بھی راستہ دکھانے کا باعث بن جائیں. آمین آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.